बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा रवायत यह है कि हम कन्वेंशनली और बहुत ही कंज़र्वेटिव तरीके के साथ मज़हब के साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी तक तो बहुत शायद चीदा लोग ऐसे होंगे जिनको कि कभी देखा होगा कि जो जिस मसलक में पैदा हुए हों उस मसलक को छोड़ के वो किसी और तरफ गए हों। या अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स पूछता है और लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि ठीक है जी आप बड़े अच्छे इंसान हैं, ये मैं ऐसी अखलाकन कह रहा हूँ, लेकिन ये बताइए आपकी मसलक क्या है। और अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ तो वो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह ताला आप अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन आपकी मसलक क्या है। और अगर यकीन कीजिए आप उनके साथ मुत्तफ़िक ना हों किसी मौजू पे तो वो आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिला देते हैं कि जिनके ऊपर हम लोगों ने इज्तमाई तौर पे फ़तवा कुफ़र लगाया होता है कि जनाब क्योंकि ये रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आखिरी नबी नहीं मानते तो ये हम में से नहीं है, उन लोगों के साथ मिला देते हैं। मतलब अल्टीमेट जाके सिनेरियो बना देते हैं क्योंकि आप उनकी मसलक से नहीं। इसका एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने निकाला है, चैट जीटीपी ने निकाला है कि जनाब आप अपने मसाइल का जो हल है वो उनसे पूछें, उनसे देखें और फिर फ़ैसला करें। और क्योंकि उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताल्लुक़ ना इस्लाम से है ना गैर इस्लाम से है, वो एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि डेटा कलेक्ट करती है और डेटा को आप तक पहुंचाती है। इससे आइंदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो क्या मसाइल होंगे मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है, लेकिन हमारे उलमा आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में कितने कंफर्टेबल हैं या किस तरह से सोचते हैं, इस पे जनाब ज़ियाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अल्लामा ज़हीरुल हसन भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब। और हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम अहमद मंजूर हैं जो कि IT स्पेशलिस्ट हैं पहले, और डॉक्टर अली वक़ार भाई हैं। ज़िया साहब हैं हमारे साथ, ज़िया साहब से बात शुरू की जा सकती है। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िया भाई ये जो चैट GTP है इस पे आप GPT जो है इस पे आप जब भी सवाल करते हैं तो ये आपको एक कलेक्टिवली कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे देता है बग़ैर किसी मसलक से या किसी मज़हब से अपने आप को मंसूब किए हुए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये दुरुस्त है काम, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बड़ी अहम नौइयत का प्रोग्राम है आज आपने मुंतखब किया। बिलाशुबा इन चीज़ों से इस्तेफादा करना, कोई हवाला ढूंढने के लिए कोई तहकीक के शोबे में, तो इसमें कोई मजाका नहीं। ये अल्लाह ताला ने हमें आसानियाँ अता की हैं और इनसे हमें इस्तेफादा करना चाहिए। इस्लाम में बड़ी वसअत और बड़ी जामियत है और इस्लाम में अल्लाह ने बड़ी लचक रखी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है दीन को समझने का और दीन के किसी इफ्ता का के फतवा हासिल करना है, किसी मसले का हल तलाश करना है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में क़यामत तक के लिए एक उसूल अता किया है, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम दीन का इल्म हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए हर अहले इल्म की बात भी नहीं की। अल्लाह ताला फरमाते अहलु ज़िक्र से जाके तुमने वो दीन का मसला पूछना है। और अहलु ज़िक्र कहते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, जिनके पास बसीरत भी होती है, जिनके पास फरासत भी होती है, हालात के मुताबिक उनके अंदर हुक्म शरी सुनाने की सलाहियत भी होती है। इसलिए कि अल्लाह हकामु ततगय्यरु बितगय्युरिल अहवाल, हालात के तब्दील होने से बाक़ शरी अहकाम जो है ना वो भी तब्दील होते हैं। और ये साहिब इल्म जो बड़ा सही तौर पर जिसको रसूख होता है दीनी उलूम और फ़नून के अंदर, वही इस मामले में हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो इसलिए ये समझना कि हमने जनाब इस सहूलत से फायदा उठाकर फतावे भी हासिल करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आज उलमा को हटाकर फतवे इनसे लिए जाएंगे, तो किसी वक्त फिर काजी और जज हटाकर फैसले भी इनसे ले लिए जाएंगे। फिर एक वक्त आना चाहिए कि जब सियासतदानों को हटाकर पार्लियामेंट को खत्म करके पार्लियामेंट का काम भी इनसे हमने लेना होगा। फिर एक वक्त आएगा कि हम हुक्मरानों को भी हटा देंगे, पूरी रियासत इस मसनूई ज़हानत के हवाले कर देंगे। मसनूई ज़हानत ही हमारे हुक्मरान भी होंगे, हमारे शाह जी ये वक्त वैसे दूर तो नहीं लगता? हाँ जी, ये वक्त दूर तो नहीं लगता? ऐसा नहीं होगा। ये सारी खेल जो है ना ये सिर्फ दीन के मौजू पे होगी। ये सिर्फ मजहब के मैदान के अंदर ही होगी। ये मेरी आप बात लिख लें। हम इन सारी बातों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गहरी नजर से देखते हैं, समझते हैं। ये ना हुक्मरानों की बारी पे ऐसा होगा, ना जज हजरात की बारी पे ऐसा होगा, और ना ये सियासतदानों की बारी पे ऐसा होगा।
یہ صرف اور صرف دین اور مذہب کے میدان میں سارا کچھ ہوگا. ایک وقت پھر آنا چاہیے کہ یہ جو سارا اگر فرض کیجئے شاہ جی، فرض کیجئے کہ اگر ہم کہیں کہ سیاستدان اور ججز بھی اس میں پیرلل آئیں گے تو پھر دین والوں کو کیا یہ بات قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی. اس لیے کہ دین کا معاملہ تو بڑا حساس ہے، ایمانیات کا مسئلہ، عقائد کا مسئلہ ہے اور دین کی سمجھ بوجھ کا مسئلہ ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بڑا واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تنظر الى ما قال انظر الى من قال. یہ جو ہوتے ہیں نا عام مسلمان جنہوں نے ان سے استفادہ کرنا ہے، ان کے یہ دین کا اصول پتہ کیا ہے؟ حضرت علی المرضا کرم اللہ وجہ کریم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو عام مسلمان ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے میں دین کس سے لے رہا ہوں. لا تنظر الى ما قال، یہ نہ دیکھے وہ بات کیا کہہ رہا ہے، کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، کتنی دلائل سے نہیں، وہ دیکھے وہ کہنے والا کون ہے، شخصیت کون سی ہے، دین تم کس سے لے رہے ہو. اور جو علماء ہوتے ہیں نا بڑے اہل علم جو تو شاہ جی اس اصول کے تحت تو پھر کفار سے علم نہیں لینا چاہیے ہمیں. نہیں یہ بات اگلی بات آپ نے سنی نہیں نا. جی اگلی بات یہی وہ فرماتے ہیں کہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا بڑے، ان کے بارے میں فرمایا کہ انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. جب بندہ نفع اور نقصان کے درمیان تمیز کرنے والا بن جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سچا دین کیا ہے، غلط باتیں کون سی ہیں، وہ فرق کرنے والی اہلیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. جو بھی جہاں حکمت کی بات اس کو ملے گی. ٹھیک ہو گئی. شاہ جی میرے ساتھ رہیے گا، میں شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ مستقبل ہے، آنے والے وقت میں آپ اس چیز کو مطلب ڈینائی کیسے کریں گے؟ یہ ٹیک اوور کرے یا نہ کرے، آپ اس سے فتویٰ لیں یا نہ لیں، لیکن یہ فتویٰ دینے کی صلاحیت تو رکھتا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فتویٰ دینے کی صلاحیت کی بات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا. اچھا، باقی بات درست. اس کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے. جی یہ بیسیکلی ایک پروسیسر ہے، کریٹر نہیں. آپ یہ نہ سمجھائیں جو کہ وہ یہ سسٹم میں نہیں پڑھنا ہم نے کہ وہ پروسیسر ہے، مدر بورڈ ہے کہ کیا ہے، یہ نہیں سمجھنا. آپ اس سے سوال کریں گے، وہ سوال کا جواب دے گا کمپریہنسولی ہر طرح کا ڈیٹا لے کر. اس کے پاس اب تک کا ڈیٹا فیڈ ہے. ایک منٹ ذرا، اب تک کا ڈیٹا فیڈ ہے نا. جی اب ایک مسئلہ ڈیٹا چینج ہوگا پھر فیڈ ہو جائے گا. اگلے سال کا جو مسئلہ آئے گا اگلے سال میں اٹھے گا، وہ کون فیڈ کیسے ہوگا؟ اس پر جس نے پچھلا کیا ہے نہیں، اس پر 10 علماء رائے دیں گے، وہ پھر اس میں فیڈ ہوگا، یہ ان کو پروسیس کر کے پھر آگے نکال دے گا. تو یہ بیسیکلی محتاج ہے. دیکھیں اب اس کے اندر یہ چیزیں نکالتا ہے، محتاج ہے محدثین کا، حدیث نکلتی ہیں، محدث کا محتاج ہے نا، علماء کی رائے نکالتا ہے، کہیں سے آئی امام غزالی کو نکالتا ہے، کہیں سے انہوں نے لکھا، باقر مجلسی رحمۃ اللہ کو نکالتا ہے، کہیں سے انہوں نے ڈالا. تو یہ اگر سب کچھ نہ ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ تو یہ ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اپنی ذات یا شخصیت یا آئی ڈی کارڈ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے اگر اویلیبل ہے، وہی علماء مدارس میں پڑھتے ہیں، وہی ڈیڈکٹیو پاور ان کے پاس ہوتی ہے. یہی ڈیڈکٹیو پاور اس کے پاس ہے. نہیں، 2 چیزیں میں بات کرتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی شے کو پروسیس کر کے ایک کمپریہنسولی، اسی کو ڈیڈکشن کہتے ہیں نا شاہ جی. بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو گہرے رسوخ کے بعد ایک ایسے مسئلے پر رائے دینا جو کہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا، یا جو اس سے پہلے پیش آیا ہے اس کے قرائن مختلف تھے. اس پر یہ خاموش ہے. الگوریدمز پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مجھے معلوم ہے. تو الگوریدم کر لے گا نا؟ نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. او الگوریدم ہو رہا ہے اس دنیا میں یار، خدا کا نام لے، ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں نا نہیں کرے گا کیسے مطلب ہے؟ یہ تو جتنے آپ نے چیزوں کو لنک اپ کیا ہے وہ ان سے ڈیٹا اٹھائے. یہ سارے ڈیٹا کے ساتھ جو اویلیبل ہے، جیسے علماء کرام کو سارا ڈیٹا پتہ ہوتا ہے، اس سے بہتر طریقے سے الگوریدم کا لگا کر فارمولا یہ بہتر نتیجہ نکال سکتا ہے. آپ اس سے اختلاف کیسے کریں گے؟ الگوریدم قرآن و سنت سے تو اوپر نہیں ہے نا. اب قرآن نے جو اصول دیا ہے، دیکھیں علماء کی یہ بحث ہی غلط ہے کہ کوئی قرآن اور سنت سے اوپر ہے. یہ بحث نہیں ہے شاہ جی. اچھا میں عرض کرتا ہوں، میری بات تو سنیں نا، بات آپ مجھے پوری کرنے میں سمجھ آ جائے. دیکھیں علماء کے تناظر میں جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، علماء کی ہمارے یہاں 2 قسمیں ہیں. دونوں کے لیے یہ نعمت ہے، زحمت کسی کے لیے نہیں ہے. جو علماء مطالعہ نہیں کرتے، ہمارے اکثریت کی یہی حال ہے، ان کو ایک کلک پہ سب کچھ دستیاب ہے. تو یہ مجھے بھی ہو جائے گا، مجھے علماء کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ جو گہرے رسوخ ایک آدمی کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک اگر آسانی آ رہی ہے تو آپ اس کے مطلب نہیں، کون اس کو رکاوٹ کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ہاں تو ایک آدمی اگر گھر بیٹھے پوچھ رہا ہے کہ جناب میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دیا، یہ طلاق رجعی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بتائے گا کہ رجعی کس مسلک میں ہے، کس میں نہیں ہے، بتا دے گا. اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے اور کسی چیز؟ ہمارے ایک اسکالر وہ ہیں، ایک عالم وہ ہیں جو پورا سال تقریریں ریپیٹ کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس کتابیں ہیں، نہ ان کی دسترس ہے. اب اس نے آسانی کر دی، بہت ساری چیزیں ان کی دسترس میں لے آئی. ایک طبقہ وہ ہے جو کریٹر کا ہے، جو مفکرین کا ہے، جو مجتہدین. تو یہ مفکر ہے نا؟
یہ ڈیٹیکٹیو پاور رکھتا ہے, یہ الگوریدم رکھتا ہے سر, یہ ڈیٹیکٹیو ہے, خود اندر سے مسائل اخذ کرے گا, یہ خود اجتہاد کرے گا, یہ کرے گا اجتہاد, اصول وضع کرے گا, کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں, وہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے لیے یہ ہم اب تک جو اس کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ پیچھے سے ڈیٹا فیڈڈ ہے جو لوگوں نے محنت کی ہے, اس کو یہ پروسیس کر رہا ہے. میں شاہ صاحب کی بھی رائے لے لوں, پھر میں جاتا ہوں. جی شاہ صاحب. بلال بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری علماء کی جو ہے نا اکثریت, وہ ایک روش رہی ہے, ٹریڈیشن رہی ہے کہ وہ ہر نئی چیز کا انکار کرتے تھے. جی انفارچونیٹلی. تو اس لیے آج کے زمانے میں جب بھی انتقاد کیا جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا جی کہ انہوں نے تو جناب بلب کی بھی مخالفت کی تھی, ٹی وی کی بھی مخالفت کی تھی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا سنگین ہے. ٹھیک, اس میں اس کی مطلقاً رد نہیں کی جا سکتی, مطلقاً تائید نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی پورا علم نہیں ہے. میں اس کی مثال جو ہے نا وہ سوچ کے جو میرے ذہن میں آیا ہے نا, میں اس کو قرآن سے جواب دیتا ہوں. جی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسُدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں تک ہو گیا. اللہ نے اعلان کر دیا حضرت آدم کی خلافت کا, ملائکہ نے اعتراض بھی کیا اور اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش بھی کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پروردگار نے اسماء کا علم دیا اور وہی اسماء کا علم ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہا اب بتاؤ اگر تم اپنے دعوت میں سچے ہو. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. ہم وہی جانتے ہیں فکس جو تم نے بتا دیا پروردگار, اس سے زیادہ نہیں جانتے. اب یہاں فرق کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وہی علم دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ استنباط کیا ہے, انہوں نے اجتہاد کیا ہے, ان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے کہ وہ سوچ سکتے ہیں. اور فتوے کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ قرآن کی آیات تو پیش کر دی ہیں, وَإِلَّا تو پھر یہی ہوگا نا کہ وہ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے نا وہ يَحْمُلُ الْأَسْفَارَ, گدھے کے اوپر کتابیں لا دی گئی. اب اس کے اندر ڈیٹا دے دیا, اسی سے وہ جو ہے نا کھیل رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اب میں آپ کو جو ہے ایک سینیریو بتاتا ہوں کہ میں اس کے مخالف کیوں. آپ نے فتویٰ لینا ہے. اب یہاں پر آج کو چھوڑ دیجئے, کل کی بات لے لیتے ہیں. اس میں جو فیڈ کیا جائے گا, اگر کل کو ڈومینیشن کے طور پر اسلام کی مخالفت میں غلط انفارمیشن ڈومینیشن کے ساتھ کر دی گئی تو وہ تو نکالے گا وہی نا. تو وہاں سے آپ دیکھیں اصل بات کیا ہے کہ جب تک ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا کی کوالٹی اچھی ہوگی تو بات اچھی نکلے گی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی رسک کیا ہے, دیکھیں نا 1400 سال سے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جو راوی ہے اس کا اصول ہے نا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, وہ خبر واحد ہے یا اجماع ہے, وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یا کبھی کبھی سچ بولتا ہے, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے یا کبھی کبھی جناب جو نا جھوٹ بولتا ہے. یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں ایک روایت لینے کے لیے. پھر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا بھی ہے اور اس نے کوئی خبر دی ہے تو یہ دیکھا جائے کوئی اور ہے جو اس کی تائید کر رہا ہے. ایک فارمولہ ہے نا. تو یہاں پر اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا اس کا سورس کیا ہے. اب میں نے مثال کے طور پر جو میں نے آپ سے یہی بھی گزارش کی, میں نے پوچھا جناب کہ ہو از سید ظہیر الحسن نقوی. اب میں نے دیکھا آئی ایم ناٹ سیٹسفائی. اچھا, میں سیٹسفائی نہیں ہوں. اچھا, وہ 40% بھی نہیں ہے. اچھا اب میرے مخالف جو ہے فار ایگزامپل وہ پیج بھر دیتے ہیں جناب میرے بارے میں لکھ کے, میری پیدائش پتہ نہیں کہاں کی بنا دیتے ہیں, میرے بارے میں کیا, تو یہ تو وہیں سے نکالے گا نا. تو جب ایک شخص کے ساتھ جو ہے بیسک پرابلم یہ ہوگا کہ جو ڈیٹا فیڈ کیا جائے وہ ٹھیک ہو, وہی نکلے, اگر وہ صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا اب کنٹرول تو پھر ان کے پاس ہوگا نا جنہوں نے فیڈ کرنا ہے, اب اس ڈیٹا پر چیک. تو اسی لیے یہ ہمارے لیے حجت کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو کسی نے روکا کہ وہ ڈیٹا فیڈ کرنے والے نہ بنے؟ مسلمان کمزور ہیں نا اس معاملے میں, تو اس لیے حجت تو نہیں ہو سکتا نا ہمارے لیے. اچھا احمد منظور بھائی سے, احمد بھائی آپ کے پاس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ الحمدللہ ایک گدھا ہے اور اس گدھے کے اوپر ہم نے کتابیں لاد دی ہیں, تو آپ اس گدھے کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ میں تو خیر حلال سمجھتا ہوں, لیکن پوائنٹ از ہمارے ہاں نا سب کو, میں یعنی نہ سر سے اگینسٹ, نہ میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے. ٹھیک, یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے, واٹ از ان دا ریئل سینس از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. لائک آپ ایک بچہ چھوٹا سا, ابھی اس کی عمر کتنی ہے, میرا خیال ہے 2023 میں آیا یہ, ٹھیک ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے. آپ اس کو کہیں کہ جی مجھے قرآن سنانا شروع کر دو, وہ نہیں سنا پائے گا, یہ لرن کرتا ہے. اچھا اب کسی بچے کو ایک گھر میں اگر گالیاں ملتی ہیں تو باہر جا کے گالیاں ہی دے گا. ایک بندے کو قرآن کا نالج ملتا ہے, باہر جا کے وہ عالم ہی بنے گا. ٹھیک ہے, جیسے میں بھی. اچھا یہ بات انسانوں پہ بھی لگتی ہے نا, ایک مدرسے میں پڑھا ہے اس کو مار پڑی ہے وہ آگے مارے گا, اسکول میں پڑھا ہے اس کو گالیاں پڑی ہیں وہ گالیاں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو سر نے بات کی نا کہ سر نے اپنا پوچھا تو اس نے نہیں بتایا تو شی از ناٹ سیٹسفائیڈ. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, انہوں نے کیا پوچھا,
اسی لیے ایک نئی چیز آئی ہے دیٹ از کالڈ پرومپٹ انجینئرنگ. Prompt engineering. Yeah, prompt engineering. How you prompt a question. Yes, exactly. Yani how clearly you ask the question, he will reply you exactly the same. Like میں یہ پوچھ رہا ہوں who is احمد منظور, وہ کہے گا کہ مجھے کیا پتا احمد منظور کون ہے, بے شک جتنا مرضی پاپولر بندہ ہو, لیکن ابھی ہم نے آپ کا پوچھا, اس نے 2 سیکنڈ میں بتا دیا. ٹھیک ہے, اس نے آپ کے ویکیپیڈیا پہ جا کے ڈفرینٹ جگہوں سے اس نے انفارمیشن اکٹھی کی اور اس نے آپ کو دکھا دیا کہ ہی از دا گائے. رائٹ, اس نے آج سے لے کے میری تعلیم تک پیچھے تک سب کچھ بتا دیا اس نے. اچھا, اب اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ احمد منظور who is working in AI and blockchain and CEO of this company, اب وہ بتا دے گا کہ میں کون ہوں. سو آپ کا کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے نارملی ہمارے ہاں اسلام کے اندر, کیونکہ میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اسلام کا بھی, کوسچن کے اندر آنسر ہے اور آنسر کے اندر کوسچن ہے اصل میں. پہلے اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری دنیا کو اس کا عالم بنائیں, نہیں پھر جا کر کہیں کہ بھی اس سے پوچھ لو, ویلا تو جناب جو ہے نا وہ الٹی گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ اس نے جو حرام بتایا اس لیے کہ آپ کے پوچھنے میں غلطی. سر آپ نا ایکچولی کوسچن غلط کر رہے ہیں. بیسکلی جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے, ہم اس سے فتوا نہیں لے رہے. ویسے تو آپ کو کیا کہتے ہیں, ہر بندہ جو فیس بک پہ ہے آج کل وہ میڈیا پرسن بنا ہوا ہے, ہر بندہ جو ٹویٹر پہ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آپ کے پاس کئی دفعہ احادیث غلط بھی آتی ہیں جو ہم ایز اٹ از فارورڈ کر دیتے ہیں. نہ آپ نے کوئی چیز اس کے پاس آئی ہے, دیکھیں اس نے آپ کا ایک کام آسان. ہمارے پاس علماء کرام یہاں پہ احمد بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بخاری مسلم کی حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. وہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں. انہیں کہا جائے بھائی یہ بخاری میں, وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ غلط. تو علماء بھی یہ کرتے ہیں نا. بالکل, میں یہی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ نے اس سے سپوز کریں کہ احمد منظور, میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں ان اسلامک ویو, اب میں نے دیکھا کہ جی مجھے قرآن کے متعلق کچھ جاننا ہے, تو میرے پاس ایزیسٹ وے میں اس پہ جاؤں گا, اس کے بعد وہ مجھے ریفرنسز دے دے گا بکس کے. اب اگر میں ان بکس پہ نہیں جاتا ہوں تو میری غلطی ہے. ٹھیک ہے, میں کسی عالم سے وہ ڈسکس نہیں کرتا ہوں تو میری غلطی. وہ فتوا نہیں دے رہا کسی چیز کے لیے آپ کو. لیکن یہاں پر بات تو یہی ہو رہی تھی نا کہ اسے فتوا لیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا بلال بھائی نے جو بات کی ہے نا, اصل میں مخالفت اس کی ہو رہی ہے, سپورٹیو کے طور پر نو پرابلم, کوئی مخالف نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہ جناب جو نا علماء کو ہٹا دیں, اب اس سے پوچھے کہ حلال کیا حرام کیا, اس کی بات عوامی سطح پر یہ مفید ہے, اس پر ہم نے بتایا. بالکل, ایک غریب آدمی درمیان میں بیٹھا ہے, اس کو ذرا سن لیں. نہیں لیکن بلال بھائی اس طرح سے پورٹریٹ نہ ہو کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم سمجھ لیں گے بائی دی اینڈ آف دی ڈے, ہم سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سپوز کریں آپ اس سے ایک, اب میں لا پہ آ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اسلامک لاز ہیں کچھ, ٹھیک ہے, آپ اس پہ جا کے پوچھتے ہیں کہ جی اچھا ہم نے فطرانہ کیسے دینا ہے, ہم نے کیا چیز حلال ہے حرام ہے. اچھا اگر میں یہ چیز کروں تو کیا یہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ وہ آپ کو کیا کرے گا, وہ پرانے ریفرنسز اٹھائے گا اور بتا دے گا 4-5 چیزیں سامنے رکھ کے کہ ہاں یہاں پہ یہ ہوا تھا, یہاں اینڈ پہ وہ ایک لائن پہ لکھے گا کہ کائنڈلی ڈسکس دس ود سم ادر اسلامک اسکالر. ٹھیک, یہ بذات خود آپ کو کچھ نہیں دے دے گا, جس کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ, یہ بذات خود آپ کو کچھ نہیں بتائے گا. اچھا پھر اصل میں ایک چیز, میں ایک چھوٹی سی بات, کہ دس از ماڈرن گوگل. جیسے ہم گوگل سے چیزیں نہیں اٹھاتے تھے, ہم نے کتاب اٹھا لیا. چلیں اس کے اندر نا ایک بڑا مزے کا, میں سب کو کہوں گا یہ کر کے دیکھیں. اس کے جیسے لوگوں کی جو بہت بڑا خطرہ تھا نا ہمیں, وہ یہ تھا کہ ایسا اس طرح, یہ میں نے بائی دا وے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جی یہ تو قرآن کی طرح آیتیں نکال دے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے, آپ اس کو کہہ کے دیکھیں کہ جی مجھے قرآن کی جیسی ایک آیت بنا دو. وہ کہتا ہے اٹس ناٹ پاسبل, اس کے اندر یہ خوبصورتی ہے. بالکل کر کے دیکھ سکتے ہیں سر. ٹھیک ہے, میں نے کل رات کو کر کے دیکھا بائی دا وے, اور اس کے اوپر بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز اور بہت سارے لوگ. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے قرآن جیسی ایک آیت بنا دو, اس نے کہا دس از ناٹ پاسبل, یہ اس نے سوچ کے کہا یا کسی کا کوٹ کیا؟ یہ اس نے کوٹ نہیں کیا, اس نے خود سے بتایا. تو اس کا مطلب وہ خود سے بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بالکل, یہ فیڈڈ ہے. میں یہی بات نہیں فیڈڈ ایکچولی سر, بات پتہ ہے کیا ہے, میں وہی بات شروع میں کر رہا تھا. پہلے یہ سمجھنا چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کیسے کرتا ہے. جیسے ایک انٹیلیجنس ہے, جیسے میں نارملی ایک مثال دیتا ہوں, ہم سب کیسے آئے ہیں یہاں پہ, چل کے آئے ہیں, لیکن ہم میں سے کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم چل کے آئے ہیں, بیکاز ایک عادت بن گئی. لیکن اگر میں اس قالین پہ آ کے مجھے یہ کہا جائے یہاں پہ جوتے اتار دیں, تو میں نیکسٹ ٹائم کے لیے چیز سیکھ لوں گا. ٹھیک, تو دیٹس این آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے نا انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب چیزوں کو مکس کر دیا ہوا اصل میں. یعنی اب اس نے ایک چیز کی, اگلی دفعہ کے لیے سیکھ لی. یعنی اگر سپوز کریں میں نے آج یہ کوسچن کیا, اس نے مجھے آنسر دیا, میں ٹھیک ہے اوکے, اب جب نیکسٹ ٹائم کو یہ کوسچن کرے گا وہ اس کو جیسے ہوتا کیا انٹرنیٹ میں جو ہوتا ہے نا, سمجھ ایک جلدی سے ایک جواب دے دیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ڈیٹا اس کے پاس آیا ہوا ہے, میں اس سے ایک ایسا سوال کرتا ہوں جس سے کہ اس کو کمپریہنسولی سارے ڈیٹے کو اینالائز کر کے مجھے جواب دینا ہے, جس کو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس وقت تک کا اجتہاد ہے. ہاں جی, وہ کر سکتا ہے یہ. ہاں جی,
یعنی اس ٹائم تک اس کے پاس جتنی انفارمیشن اویلیبل ہے نا اس وقت تک گلوب، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے آپ کو آنسر نکال کے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ نوجوانوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، نوجوان ایسے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو کہ عام آدمی سے کے متعلق ہوتے ہیں، لیکن شاید علماء کے سامنے وہ سوال رکھتے ہوئے میں خود بھی ظاہرہ ڈرتا ہوں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ڈرتے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جناب کون سی مسلک جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے یا قرآن اور حدیث کے پاس ہے، تو جس سے میں پوچھوں گا جو اس کی مسلک ہوگی وہ کہے گا یہی مسلک جو ہے وہ صحیح ہے، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میری مسلک ذرا کمزور ہے لیکن اس کی مسلک ٹھیک ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی اس کا کیا جواب دے گا یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو احمد ہے وہ یہ پوچھیے، اس سے ساؤنڈ میں پوچھ سکتے ہیں نا آپ، ان سے یہ پوچھیے کہ کیا قرآن جیسی کوئی آیت آپ کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قرآن جیسی کوئی آیت بنا سکتے ہیں؟ اب ہم جناب اس کا نا جواب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا کہتا ہے۔ صحیح جواب آئے گا، غلط جواب آئے گا، اس کے مطابق اس کا میرٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ جواب آ رہا ہے؟ جی جی پڑھ کے دیجیے گا۔ ایک سیکنڈ صرف۔ نہیں، میں قرآن جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کسی انسان، شاعر یا مشین کے لیے یہ ممکن ہے۔ حضرت دوبارہ پڑھ دیجیے گا۔ نہیں، میں قرآن جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کسی انسان، شاعر یا مشین کے لیے یہ ممکن ہے۔ قرآن ایک الہی کلام ہے اور اسلامی عقیدے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ یہ بات آ گئی جی۔ اس میں اب اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی کوئی مسلک نہیں ہے، اس نے اپنے انٹیلیجنس سے جو ڈیٹا اس کو فیڈ کیا گیا تھا اس میں یہ جواب نہیں تھا، اس نے ڈیڈیوس کیا ہے یہ جواب۔ اور نیچے اس نے آیت کا ایون ایک ریفرنس یہ جواب تھا، یہ جواب ہزاروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ جو آپ پوچھ رہے تھے وہ بھی پوچھ لیجیے، مسلک کا پوچھ لیجیے کہ کون سی مسلک جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے قریب ہے۔ کون سا مسلک اسلامی حوالے سے اسلام اور حدیث کے قریب ہے اور قرآن کے قریب ہے؟ اس کو دیکھو، اس کا جواب آ جائے پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جواب میں کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ آگے کیا جواب پڑھیے گا ذرا۔ یہ ایک نہایت اہم مگر حساس سوال ہے، اس کا جواب کے لیے ہمیں عدل، علم اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب بتائیے۔ اور پھر اس نے نیچے وہ سوچ کے کہہ رہا ہے یہ بات۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ کچھ نہیں دیا رہا۔ اس کے نیچے ایک قرآن کریم سورہ آل عمران کی اس نے آیت دی ہے، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ غلط ہے جواب؟ غلط ہے نا جی۔ اچھا، فرقہ ناجیہ رسول خدا کے مطابق اگر ہے تو پھر کیا ہے نا، اگر جرت ہے تو اس کے اندر پتہ ہے۔ اچھا کیا اب مجھ سے سنیں، جو فرقہ ناجیہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق بتائے نا جی، توضیحات تو آئیں گی، لیکن اصول تو قرآن ہی رہے گا نا جی۔ اور قرآن نے خود کہہ دیا، ابھی تک کی جو صورت اس کی ہمارے سامنے قبلہ واضح ہے وہ یہی ہے کہ یہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب انہوں نے فرمایا کہ یہ اپنے ابتدائی مراحل میں، تو قرآن نے خود کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کو خود ابھی پورا نہیں پتا اس سے علم کی بات نہیں پوچھ سکتے، یہ قرآن مجید نے کہا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو پورا پتہ ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر عالم اپنے آپ کو حتمی سمجھتا ہے۔ ہم تو یہ کہہ ہی یہ کتنی تکبرانہ بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ہر انسان مرنے تک سیکھنے کے عمل میں ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ چکا ہے نا۔ تو وہ بھی بیچارہ 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہے نا۔ اچھا، دنیا جہان کا تو ڈیٹا اس نے دے دیا آپ لوگوں نے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرح کی ایک حدیث آپ بنا سکتی ہیں؟ جی، آپ جواب توجہ فرمائیے۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ پہلا جملہ سن۔ جی جی کیا ہے؟ جی ہاں، میں ایک ایسی بات لکھ سکتا ہوں جو انداز، زبان اور حکمت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متاثر۔ اب رک جائیے گا یہاں پہ، متاثر ہو، ایک سیکنڈ رہیے گا۔ متاثر جتنی آپ لوگوں نے جعلی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں یہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے سر، یہ وہی آپ لوگوں نے 1400 سال میں، میں پھر کسی خاص زمانے کا ذکر کر دوں گا تو آپ کو آگ لگ جانی ہے۔ آپ نے وہ جو حدیثیں بنائی ہیں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پہلے آپ علماء، وہ کہہ رہا ہے جس طرح آپ لوگوں نے بنائی ہیں حدیثیں جعلی قسم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس طرح کا میں ڈیٹا آپ کو فراہم کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ یہ بنو بھیا نے تو نہیں بنایا نا۔ نہیں، میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا کہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے بنائی ہیں کہ نہیں، سلیبس میں شامل کی ہیں کہ نہیں، موجود ہیں، کی ہیں نا، تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن ہے، یہ اس کا وہ حال کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی وہ پکڑا ہی نہیں دے رہے، تو یہ کہاں سے غلط کیسے کہہ رہا ہے؟ سر غلط وہ ایسے کہہ رہا ہے، دوبارہ سنیں۔ وہ کہہ رہا ہے جی ہاں، جس طرح آپ لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور آپ نے بے ایمانی کیا، آپ نے دودھ میں پانی ملایا، میں بھی وہ ملانے کی آپ کو ایک ترتیب بتا سکتا ہوں۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس کو ٹھیک کہتے ہیں، اس کی نہیں، ٹھیک غلط کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ اپنے مقدمے سے صاحب کی بھی رائے لے لیں۔ بلال بھائی ایسا نہ کریں، ابھی آپ مقدمے سے پیچھے۔ اس کے بعد نا جب یہ بتائے تو اس کے بعد پوچھیں ریفرنس کیا ہے، وہ آپ کو کہے گا ریفرنس نہیں، میں نے خود بنائی ہے۔ احمد صاحب کی بات کر لی، اب میں ضیاء صاحب سے رائے لے لوں۔ رائے صاحب فون پہ ہیں۔ ضیاء صاحب آپ ساری باتیں سن رہے ہیں، آپ اپنی رائے دیجیے گا پلیز۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی احمد منظور صاحب نے
میری اس بات کی جو میں نے بنیادی طور پر اساسی طور پر آج کے موضوع کے حوالے سے پیش کی تھی اس کی تائید اور توثیق کی ہے. جی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مصنوعی ذہانت سے یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کوئی حوالہ ڈھونڈ لیں, کوئی معلومات جو ہے اس نے جمع کیے ان سے استفادہ کر لیں, لیکن فتویٰ جاری کرنا حالات کے مطابق شرعی حکمتوں کو ملحوظ رکھ کر کوئی رائے دے یہ اس کی اہلیت نہیں. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ آخر میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے معلومات آپ کو دے دی. شاہ جی اگر میں یہ سوال کروں گا نا, میں معافی کے ساتھ اگر میں یہ سوال کروں گا نا کہ مجھے 3 طلاق کا فتویٰ اس مسلک کے مطابق دو, تو وہ دے دے گا؟ اب اسی پہ آ جائیں, آپ اسی پہ آ جائیں. بعض اوقات حالات جو سائل کے ہوتے ہیں نا ان کے مطابق تو وہ حالات جو ہیں وہ مفتی صاحب کو بھی تو بتانے پڑتے ہیں نا, اسی طرح اس کو بھی بتانے پڑیں گے. میں اس میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. جی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے, کلاس لگی ہوئی تھی جی, ان کے پاس یکے بعد دیگر اتفاق سے ایک ہی دن میں 2 سائل آئے جی, دونوں کا مسئلہ بالکل ایک ہی تھا. دونوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر لیے دن کے ٹائم جی. اب پہلے تو آپ نے جو فتویٰ دیا نا وہ چونکہ گورنر تھا, اس کو فتویٰ یہ دیا کہ تم نے 60 روزے رکھنے کفارے کے طور پر. ٹھیک. جو دوسرا سائل تھا وہ مزدور تھا, لیبر تھا, اس کو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک. جب وہ چلے گئے باری باری آئے باری باری, تو بعد میں شاگردوں نے عرض کیا کہ ان دونوں نے مسئلہ ایک جیسا پوچھا, آپ نے کفارے دونوں ہی بن سکتے تھے دونوں کے, آپ نے اس کو ایک بتایا اس کو بھی ایک بتایا. تو آپ نے جو حکمت وہاں پہ بیان کی نا وہ آج سمجھیے کہ اہل ذکر کے پاس جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو اللہ پاک نے ہمیں پابند بنایا کہ فاسألوا اہل الذکر, سوال کیا کرو دین سمجھنے کے لیے اہل الذکر سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے یعنی اس کا معنی یہ علم حاصل کرنا ہے تو اہل ذکر کے پاس جا کے سوال کرو. اب آپ نے جو جواب دیا نا اپنے شاگردوں کو ذرا سنیے. آپ نے فرمایا گورنر کو جو میں نے جواب دیا کہ 60 روزے رکھو, اس کو ایک جب وہ روزے رکھے گا نا تو اس کو مشقت اٹھانا پڑے گی. اسلام کی حکمت یہ کہ آئندہ یہ کام نہ کرے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا گورنر کے لیے بڑا آسان ہے, وہ تو 6000 بندے کو کھانا کھلا سکتے ہیں ایک وقت میں. تو اگر میں اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کرتا تو وہ جری ہو جاتا, دوبارہ اس کام کرنے کے لیے اس کو یہ مشکل محسوس نہ ہوتی. لیکن جب 60 روزے رکھے گا تو آئندہ اس سے باز رہے گا. ٹھیک ہوگی بات, میں سمجھ گیا شاہ جی, آپ کی بات سمجھ گیا. میں نے وقفے پہ جانا ہے, لیکن احمد آپ سے بات کر رہا ہوں. فرض کیجئے گا کہ میں یہی سوال جو ہے یہ چیٹ جی پی ٹی سے کرتا ہوں اور اس کو یہ سارا ڈیٹا بھی فیڈ کرتا ہوں, جس کو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف دا کوسچن. میں کوسچن کو کانسٹیٹیوٹ کیسے کرتا ہوں, تو اس کو یہ جواب دینے میں کیا دقت ہوگی کہ گورنر جو ہے وہ روزے رکھے اور وہ جو کھانا کھلائے یا روزے رکھے, اس میں کیا ہوگا؟ یہ ڈیٹیکٹو نالج ہے نا. ایگزیکٹلی, وہ بیسیکلی آپ کو ود دا ریفرنسز بتا دے گا کہ یہ صورتحال ہے تو یہ کرو, یہ صورتحال ہے تو یہ کرو. تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں ہوتا ہی ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ریفرنس کے لیے پوچھ لیں, اس کے بعد ہم اس کو کنفرم بھی تو کر سکتے ہیں. اس سینیریو میں جو ابھی بخاری صاحب نے بیان کیا ہے, آج کے جاہل کرپٹ مولوی سے یہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جاتے ہوئے شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا جو کہ بڑا ہی زیادہ مفید. انہوں نے کہا کہ کرپٹ قسم کے آدمی سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. حضور اقدس اس کی آپ نے جو مثال دی وقفے میں وہ سنا دیجئے تاکہ اس کی تفسیر ہو جائے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, تاریخ کے اندر جو ہے نا یہ واقعات ملتے ہیں. ابھی بخاری صاحب نے جو واقعہ سنایا اسی کے پیرلر میں جو ہے نا ایک خلیفہ تھے, اس کو اپنے باپ کی منکوحہ کنیز پسند آ گئی. ٹھیک ہے, تو جب اس نے ظاہر اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کی منکوحہ, اللہ نے اس بات پہ منع کیا کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ بالکل حرام ہے نا, تو اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کی منکوحہ ہوں اور منکوحہ مدخولہ ہوں, مطلب کنیز ہوں لیکن مدخولہ تو وہ ظاہر نہیں کچھ کر سکتا تھا. اس نے جناب مفتی صاحب سے کہا کہ ذرا پتہ کرو کہ اس کا مسئلہ کہ اس نے کہا 2 دن دے دو. 2 دن کے بعد آیا, اس نے کہا میں نے بڑا غور و فکر کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کنیز کی گواہی چونکہ قبول نہیں ہے. کنیز کی گواہی نہیں ہوتی نا, اس کو تم جھوٹ سمجھو, اس کو وہ جو کہہ رہی ہے یہ سمجھو کہ تو وہ جھوٹ ہے, اس کی بنا پر رکھے بسم اللہ. اچھا اب مسئلہ یعنی کہ یہ بھی اس نے ڈیڈیوس کیا ایگزیکٹلی نا, لیکن اس نے اس فیور میں ڈیڈیوس کیا جس فیور میں بادشاہ سلامت تھے. اب بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ایک متعصب عالم دین یا مفتی یا مجتہد یا کوئی بھی وہ معلومات کی بنیاد پر کاپی پیسٹ کے طور پر ایک چیز کو کوٹ کرتا ہے
उससे कहीं बेहतर ये है। लेकिन अब मामला क्या है, मामला हम ये कहते हैं कि ये इसको अल्टरनेटिव करार नहीं दिया जा सकता भाई माना कि कल को इसके साथ क्या होगा। अगर तो यहाँ तक रहे, अगर तो यहाँ तक रहे कि जो मालूमात हैं रेफरेंस दे दे कि भाई जनाब तमाम तर मालूमात की बुनियाद पर, तो आज का आलम दीन क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं किताबें निकालता हूँ उसी में से तो देता हूँ, लेकिन जो अपने तसव्वुफ का तड़का लगाता हूँ इसमें ये नहीं होगा। ठीक होगा। अहमद मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्त में, खैर मैंने तो अभी इसकी कई वीडियोस भी देखी हैं, आने वाले वक्त में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काबिल हो जाएगी कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ एक 3D इमेज पूरा का पूरा बना लूं और वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाए और मैं उससे बातें भी कर लूं? बिल्कुल सर। एक्चुअली देखें, होता ये है कि हम ना, मैं नॉर्मली एक जुमला बोलता होता हूँ अपने डिफरेंट शोज़ में, हमने टर्मिनेटर सीरीज़ को ना बहुत सीरियस ले लिया हुआ है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया हुआ है कि जी रोबोट्स आ जाएंगे, वो टेक ओवर कर लेंगे। देखें, चीज़ें कंस्ट्रक्टिव वे में आगे जानी है जी। AI इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल जो आपका टाइम बचाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है कि जी आपने एक चीज़ सोची, वो बन गई, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन हो रही है, आपस में गपशप हो रही है। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे DNA क्या होता है, दैट इज 3 सिग्नल थिंग, उसको पेड़ों के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है आजकल, यानी कि सीड करके, तो उसको कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें चल रही हैं आजकल नेटफ्लिक्स पे। कान बना लिए, नाक बना लिए, नहीं, ये बेसिकली वो नहीं, बेसिकली वो सीड करके तो वहाँ पे एक इसी तरह होलोग्राम लगा दिया जाए, होलोग्राम जिसके अंदर उस बंदे की सारी मेमोरीज हैं। अब जो पेड़ है असल में वो आपकी तरह मेमोरीज के साथ आपके पास, वहाँ पे आप जाएं, आप पेड़ से बातें करें, बेसिकली उसका होलोग्राम बन जाएगा बंदे का, जो आपसे अपनी पुरानी मेमोरी। लेकिन होलोग्राम आप आदमी और औरत में भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो बेसिकली ये यानी जो आजकल रिसर्च चल रही है ना, जिस पे नेटफ्लिक्स के ऊपर गालबन इसके ऊपर पूरी एक सीरीज भी वहाँ पे पड़ी हुई है, दैट इज यानी डॉक्यूमेंट्री सीरीज। ठीक है डॉक्टर साहब, ये होलोग्राम समझते हैं ना आप क्या हुआ, एक पूरा इमेज बना लिया बिल्ड, वो एक्चुअली इमेज रियलिटी है लेकिन एक्चुअली रियलिटी नहीं है जी, ठीक है ना, लेकिन वो है भी 3D। अब मैंने अपनी मेमोरी भी उसमें डाल दी और मेरी याद भी उसके पास है। अब मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ, मैंने एक खातून का होलोग्राम बना लिया। अब फतवा लेने में जाता हूँ किसी जामिया में और उनसे पूछता हूँ कि इस खातून से बातें करना मेरे लिए हलाल है कि हराम है, क्या फतवा होगा? हराम है। अगर आप ये डिपेंड करता है आप बात क्या करती हैं, वो है ही नहीं वहाँ पे, बेशक वो नहीं हो तो आप ख्याल है, खलवत के गुनाह के इससे ताबीर नहीं, खलवत का गुनाह नहीं, कोई ये नहीं बात करे, वो ख्याल है। आप कुछ तो बात करेंगे ना, कुछ तो ख्याल है ना, ख्याल, बेशक ख्याल हो, वो होलोग्राम है। हराम में मुतलक तो नहीं कह सकते। मैं एक चीज़ देखें ना, अगर आप देखें, आप डिपेंड ये करता है आप उससे बात क्या कर रही हैं। नहीं, वो तो किसी से भी मैं हराम बात कर रहा हूँ तो हराम ही होगी ना यार, उससे होलोग्राम तो जरूरी नहीं है ना, वो जरूरी नहीं। आप मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं होलोग्राम की बात, अगर आप उससे कोई इंटरेक्टिव डिस्कशन करते हैं तो वो क्यों हराम होगी? वो नहीं हराम होगी। सो होलोग्राम के साथ मैं सारी रात एक खातून से गप्पे मारता रहूँ तो हलाल है? जी हाँ, उसमें अब ये डिपेंड करेगा ना कि आपका कंटेंट क्या है। इसके बाद अगला फतवा आएगा कि फोन पे करता रहूँ तो वो फिर हराम क्यों है? सर फोन आप इंटेंशन आप नहीं समझते यार, फिर नियत की बात ना लाए ना, एक होलोग्राम है, एक चीज मौजूद ही नहीं है, उस पे हलाल हराम का फतवा लगाना मुश्किल काम है ना। सिर्फ ये चाहता हूं मैं आपसे कि आप ये कहें कि यार ये आने वाले वक्त के उलमा डिसाइड करेंगे, अभी हमारे तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, हमें कहां से पता चलेगा कि हलाल है क्या? नियत इस बात का तयन करेगी कि वो क्या अमल कर रहा है, किस गर्ज से कर रहा है, उस अमल से उसका जो मकसद है वो अपना लज्जत का हसूल है, इल्म का हसूल है, किसी बामकसद काम के लिए कर रहा है। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ तो ये भी शिर्क है, डॉक्टर साहब कहते हैं। तो ये बात नियतों की नहीं हो रही, होलोग्राम की है ना, कि इस पे फतवा फिलहाल हम देने के काबिल नहीं है। नहीं दे सकते। हम फतवा उस सूरत में देंगे अगर कंटेंट क्लियर होगा, जो कि खिलाफ है तो उस पर आप मना कर बात करेंगे। देखिए, पहली बात ये कि माजरत के साथ मैंने डॉक्टर साहब ये कहा कि मुतलकन हराम नहीं कह सकते। पहली बात तो ये कि देखिए इवेंचुअली जो है ना हमारे बैक ऑफ द माइंड में जो है फौरन हराम, चूंकि क्यों सामने आ गया कि एक नामारम है गैर महरम के साथ। अब आपने कहा कि सारी रात जो है फोन पर बातें करें, किसने कहा हराम है? वो हराम की डेफिनेशन ये ऐसी है कि जैसे ईद के दिन भी इंसान चाहे तो हराम कर सकता है। क्या बात है? डिपेंड करता कर क्या रहा है ना। क्या बात है? अब सारी रात बैठ के अपने प्रोफेसर के साथ जो नामारम है उसके साथ क्लासें ले रहे हैं, किसने कहा आराम है? ऑनलाइन ले रहे हैं, सारी रात बैठे हुए जनाब, वो भी नामारम। उसका दिन है, आपकी रात है, सारी रात आपकी हो गई, कोई फर्क नहीं, कोई किसने कहा? निज़ाम तालीम रोक रहे हैं। असल प्रॉब्लम जो है ना यही है कि आपने अच्छी एग्जांपल दे दी, अच्छी एग्जांपल दे दी, मेरे ख्याल में और कुछ भी ना कहें। एग्जैक्टली, खत्म हो गई बात। ठीक लेकिन बिलाल भी सिर्फ एक बात करता हूँ, वो ये है कि हम लोग जो है ना जंप करते हैं कंक्लूजन के ऊपर विदाउट नोइंग दी स्टेप्स।
सोचना जो है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जो कहा है ना कि मैंने हर इल्म वाले पे इल्म वाला रखा है। इल्म हासिल करना जो है वो ज़िंदगी और मौत, जब तक ज़िंदगी है मौत तक आपने हासिल करना है, और फिर आपने देखना है कि आने वाले वक्त के चैलेंजेस जो हैं वो क्या होंगे, उसके मुताबिक सोचा जाएगा। लेकिन ये जो आने वाली टेक्नोलॉजी है इसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट की है, और पिछले चंद सालों में तो ये रेवोल्यूशन जो है ये नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। हमें नहीं पता कि अगले आने वाले सालों के अंदर इसकी क्या हैत बनेगी, जिस तरह की भी हैत बनेगी उसके मुताबिक ही सोचना पड़ेगा। लेकिन कोई भी रिजिड फैसला करके अगर आज हमने ये फैसला कर लिया कि ये हराम है और ये हलाल है, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे, तो फिर वही जो बल्ब वाली मिसाल थी वही दे के फिर दोबारा हम कहेंगे जनाब आप कल तो कह रहे थे कि लाउड स्पीकर जो है ये शैतान की आवाज़ है, आज आप उसमें अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह आपको सानियाँ दे और सानियाँ बांटने वालों में से रखे।